बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो बहरानी कैफियत है और जिस तरह एक तो बिजली का बहरान वो अब तक जो है वो हल उस हवाले से अब तक पूरे मुल्क में जिस तरह बिजली बहाल होनी थी अब भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है। ख़ास तौर पर बताया जाता है कि कराची के बेशतर इलाके जो हैं, बाज़ इलाके जो हैं वो अभी तक बिजली से महरूम हैं, जबकि जो अंदरून सिंध से जो लोग कराची आए हैं उनका ये कहना है कि अंदरून सिंध में तो बड़ी रोशनी है, वहाँ तो हर जगह बिजली बहाल हो चुकी है, लेकिन कराची जैसे रोशनियों के शहर में अभी तक मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली बहाल नहीं हो सकी है। एक तो बिजली की बहाली के हवाले से, दूसरी बात हम करेंगे जो PTI के जो इस्तीफ़े थे कौमी असम्बली के, उसके नतीजे में मज़ीद क्या बहरान आने वाला है उस पर बात करेंगे। और बानी व कायद मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन लंदन की अदालत में पेश होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला कर लिया है एहतिजाजी तहरीक चलाने का, सड़कों पे आने का, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम जो एक मुल्क में जो एक बहरानी कैफियत है, जो PTI के जो इस्तीफ़े हैं वो जिस तरह धड़ाधड़ मंजूर किए गए हैं, तो नाज़रीन इस हवाले से हम बताते जाएँ कि इमरान खान साहब और ख़ास तौर पर उस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी जो PTI के एक अहम दायरे के रहनुमा हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में जिस तरह डेस्क पर मुक्के मारकर और चीख चीख कर ये ऐलान किया था कि हम आज अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा देते हैं, ये रिकॉर्ड पर है। और आपने देखा होगा कि चैनल पे जो TV चैनल्स हैं उन पे जो है वो बार बार वो उनका वो ख़ताब जो है शाह महमूद कुरैशी का वो दिखाया जाता है। लेकिन और पिछले कुछ दिनों तक भी फवाद चौधरी साहब का चंद दिनों पहले तक ये बयान था कि जी हमारे इस्तीफ़े क्यों नहीं मंजूर किए जा रहे हैं। लेकिन आज जब वो इस्तीफ़े मंजूर हो गए तो PTI को बड़ी परेशानी हो गई है। और ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब की ज़िद और अना ने PTI को कहीं का नहीं छोड़ा है। यानी इमरान खान साहब ने बग़ैर सोचे समझे जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफ़े दे दिए। और आज उन्हें ये ख्याल आ रहा है कि चूँकि निगरां हुकूमत बनेगी, निगरां वज़ीर आज़म का चुनाव जो है वो कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर करते हैं। लेकिन आज कौमी असम्बली में PTI के इस्तीफ़ों की मंजूरी के नतीजे में जब PTI ने ये देखा कि कोई अपोजिशन लीडर नहीं होगा और एक ऐसा अपोजिशन लीडर है राजा रियाज जो उन्हीं की पार्टी का निकला हुआ है, उसको वो इस वक्त अपोजिशन लीडर बना हुआ है, तो इमरान खान साहब को अब ये ख्याल आया कि वो जो निगरां हुकूमत है उसमें हम कम अज़ कम शरीक हो जाएं और नून लीग जो है वो या PDM जो है अपनी मर्ज़ी का जो है निगरां वज़ीर आज़म ना ले आए। तो ये बड़ा सो कर जो है ख्याल आता है इमरान खान साहब को। और अपने हर कदम पर इमरान खान साहब जो भी अपना जो कदम उठाते हैं, जो इक़दाम करते हैं, उस पर वो उन्हें बाद में पछतावा होता है और उसके बाद वो उससे यू टर्न लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यही सूरत हाल, यानी एक जानिब तो ये कहा जा रहा था कि उनकी अच्छी खासी हुकूमत थी KPK में भी और पंजाब में भी, उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी और अब वो जो निगरां हुकूमत बन रही है उसका वो चाहते हैं कि वो पंजाब का वज़ीर आला उनका हो। तो और वो कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी जो है वो उनकी हुकूमत में ख़ात्मे में बड़े अहम किरदार थे। यानी ये समझ नहीं आता कि वो उनकी हुकूमत के ख़ात्मे में आखिर कौन कौन से अहम किरदार थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई, फिर उन्होंने कहा जी वो नवाज़ शरीफ ने लंदन में बैठ के उनकी हुकूमत गिराई। जब वो बाजवा साहब रिटायर हो गए तो उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा जुर्म तो बाजवा साहब ने किया। यानी किन को फिर हुसैन हक्कानी के लिए भी वो कहते रहे कि जी उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई। तो अभी तक और अब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने उनकी हुकूमत गिराई में अहम किरदार अदा किया। तो अभी तक इमरान खान साहब ये तय नहीं कर सके कि उनकी हुकूमत गिराई किसने। तो ये कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी ये बड़ी पोस्टें चल रही हैं कि असल जो ज़िम्मेदार है इमरान खान की हुकूमत गिराने का वो उनकी खुद की अपनी कारकर्दगी है, उनकी ज़िद है, उनकी अना है, उनकी नाक़िस पॉलिसियाँ हैं। तो वो उसको नहीं हुकूमत गिराने का जो है ज़िम्मेदार करार नहीं दे रहे। तो नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इस हवाले से हमने बात की है। लेकिन जो MQM के बानी व कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनका जो लंदन में जो MQM की जायदाद का जो केस चल रहा है, हमने आपको कई बार पहले भी बताया कि उसकी तारीख 25 और 26 जनवरी है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो अदालत में, लंदन की अदालत में पेश होंगे और अल्ताफ़ हुसैन के साथ एक और जो MQM के कारकुन हैं इफ्तिखार हुसैन, वो भी पेश होंगे, उनका भी बयान होगा। सुफियान यूसुफ साहब जो साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं और MQM के अहम रुकन हैं,
تو وہ بھی پیش ہوں گے، ان کے بیانات ہوں گے، اور اب ان کے بیانات پر ہی منحصر ہے کہ ان کے بیانات کے بعد جو ہے لندن کی عدالت جو ہے وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گی۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم نے جو رابطہ کمیٹی ہے جو لندن میں ہے، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ نے، جو ان کے وہاں کے وکیل ہیں، انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے اس کیس کے حوالے سے، اور وہ اب صرف یہ ہے کہ وہ جج کے سامنے الطاف حسین صاحب کا بیان ہونا ہے، افتخار حسین کا ہونا ہے، الطاف حسین صاحب کا بیان ہونا ہے، افتخار حسین کا ہونا ہے، اور سفیان یوسف کا بیان ہونا، اور جو اس کے بعد عدالت یا جج صاحب جو ہے وہ جو بھی سوالات کریں گے یا جو بھی ان کی جو ضرورت ہوگی وہ اس حوالے سے کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن الطاف حسین صاحب کے کیس کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پوری جو ہے ان کے جو چاہنے والے ہیں، نہ صرف کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، دعائیاں اجتماعات ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی نہ صرف لندن جائیداد کیس میں کامیابی ان کے حوالے سے دعائیں کی جا رہی ہیں، بلکہ الطاف حسین صاحب کی صحت و سلامتی کے حوالے سے بھی دعا کی جا رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کراچی کی میئرشپ کا جو معاملہ ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو حتمی نتائج اس حوالے سے جاری کر دی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 91 نشستیں، جماعت اسلامی کو 86 اور پی ٹی آئی کو 42 نشستیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی 7، جے یو آئی کی 2، آزاد 1، ٹی ایل پی کو 1۔ تو اس طرح جو نتیجہ ہے اس کے مطابق بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نمبر 1 پہ ہے۔ 6 نشستوں کا جو نتیجہ ہے وہ روکا گیا ہے، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان توقع ہے کہ کل 25 جنوری کو اس کی سماعت ہونی ہے، اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری 6 کی 6 نشستیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کو مل جائیں، لیکن اگر کوئی کم یا زیادہ نشستیں مل بھی جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک تو اپنی 91 نشستیں ہیں، دوسری جو مسلم لیگ نون ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اس کی 7 نشستیں، اس طرح 98 ہو جاتی ہے۔ پھر آزاد اور جے یو آئی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو اس طرح پیپلز پارٹی کی نشستیں جو ہیں وہ بالکل زیادہ ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی نشستوں کا کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اب ایک بات پیپلز پارٹی کے حلقوں کی جانب سے یہ سامنے آئی ہے، پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں اپنا میئر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر جماعت اسلامی کو یہ پہلے بھی پیشکش کر چکی ہے، اور ایک بار پھر یہ ایک آخری کوشش ہوگی کہ ٹھیک ہے، اگر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کو ڈپٹی میئر شپ دینے کو تیار ہے، اور جہاں جن ڈسٹرکٹ میں جہاں پر جماعت اسلامی کی اکثریت ہے وہاں پر بھی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تعاون کرے گی، اور اپنے جو اس کے ووٹ ہیں وہ انہیں دے گی ان کا چیئرمین بنانے کے لیے۔ لیکن دوسری صورت میں بتایا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ طے کر لیا ہے کہ چونکہ اس کی نشستیں زیادہ ہیں اور وہ اپنا میئر لے کر آئے گی، نہ صرف اپنا میئر لائے گی بلکہ ڈپٹی میئر بھی پیپلز پارٹی اپنا لے کر آئے گی۔ یہ بھی طے کر لیا اگر جماعت اسلامی سے کوئی مفاہمت نہیں ہوتی ہے تو۔ اور ڈپٹی میئر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ملیر سے تعلق رکھنے والے ایک یو سی چیئرمین ہیں، ان کو ڈپٹی میئر بنایا جائے گا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کراچی کی میئرشپ کے حوالے سے صورتحال ہے، لیکن ابھی 11 نشستوں پر الیکشن ہونا باقی ہے، پھر مخصوص نشستیں ہیں ان پر بھی الیکشن ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صحیح صورتحال جو ہے وہ نشستوں کی سامنے آئے گی، لیکن جو اب تک کی نشستوں کی صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر ہی ہے، اور جو بعد میں جو بھی الیکشنز ہوں گے ان میں بھی جو مخصوص نشستوں ہوں گے خاص طور پہ ان میں بھی پیپلز پارٹی کو ظاہر کے نشستیں زیادہ ہی ملیں گی چونکہ ان کی نشستیں زیادہ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے اب اپنی جو ہے وہ سب بندی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور اب وہ باقاعدہ جو ہے وہ احتجاجی تحریک شروع کرنا چاہتی ہے، اور اس کا فیصلہ آج رابطہ کمیٹی کا اجلاس میں کر لیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب جو ہے جلسے کرے گی، باقاعدہ سڑکوں پہ آنے کا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اب سڑکوں پہ احتجاج کرے گی۔ تو ہم نے اور سڑکوں پہ احتجاج کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو پہلا جلسہ ہوگا وہ فروری کے آخر میں کراچی میں باغ جناح میں جو ہوگا، اور اس کے بعد حیدرآباد اور جو سندھ کے جو میرپور فاس وغیرہ جو سندھ کے دیگر شہری علاقے ہیں وہاں بھی وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جلسے کرے گی۔ لیکن ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان سڑکوں پہ آنا چاہتی ہے، احتجاج کرنا چاہتی ہے، عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتی ہے، تو اسے پہلے
فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا ہے یا حکومت میں رہنا ہے۔ MQM کہہ چکی ہے کہ ہمیں عدالتوں سے بھی انصاف نہیں ملا، ایوانوں سے بھی انصاف نہیں ملا، تو آپ یہ بتائیے کہ حکومت سے ان کو کون سا انصاف مل گیا؟ جس حکومت میں وہ 4.25 سال رہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں انہیں کیا ملا؟ ان سے مراد یہ، ان کو تو یقیناً کچھ لوگوں کو تو بہت کچھ ملا ہے، اور لیکن کراچی اور حیدرآباد کے عوام کو یا MQM کے جو ووٹر ہیں جنہوں نے مینڈیٹ دیا ان کو کیا ملا؟ اور اب جو 9 مہینے سے وہ PDM کی حکومت میں ہیں تو ان کے تو نئی حلقہ بندیاں تک نہیں ہو سکی، اور مردم شماری تک نہیں ہو سکی، اور نئی جو انتخابی فہرست ہے، صحیح ووٹر لسٹ جو ہے وہ تک نہیں ہو سکی، کہ جس کی وجہ سے MQM پاکستان کو جو ہے وہ متحد ہونے کے باوجود، جو 3 دھڑے متحد ہوئے ہیں، متحد ہونے کے باوجود جو ہے وہ الیکشن سے دستبردار ہونا پڑا۔ بائیکاٹ اس لیے نہیں کیا کہ بائیکاٹ تو الطاف حسین صاحب نے کر رکھا تھا۔ تو اب ہم نے آپ کو پہلے بھی یہی کہا کہ پہلے اگر MQM پاکستان سڑکوں پہ آنا چاہتی ہے، احتجاج کرنا چاہتی ہے، تو وہ 2 کشتیوں میں بیک وقت سوار نہ ہو، اسے پہلے حکومت چھوڑنی ہوگی اور اس سے آگے بھی جانا ہوگا۔ اب وقت کتنا رہ گیا عام انتخابات میں، تو اگر وہ ایوانوں سے بھی استعفیٰ دے دے تو وہ اس کی شاید ساکھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے، لیکن لگتا ہے کہ MQM پاکستان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جائے گی تو عوام اس کو ووٹ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اور یہ اس کا مظاہرہ جو ہے، اس سے پہلے جتنے بلدیاتی، اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوئے ان میں بھی جو ہے وہ MQM کو کوئی خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ایک سیٹ جو کرنگی سے ملی تھی، ابو بکر صدیقی تھی، وہ بھی بہت کم ووٹوں سے ملی تھی اس سے، اور اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے بلدیہ ٹاؤن کا خاص طور پہ، اور چینسر گوٹ کا بھی ایک ضمنی الیکشن تھا جس میں کامران ٹیسوری صاحب بھی امیدوار تھے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں، تو وہاں بھی انہیں شکست حاصل ہوئی تھی۔ تو MQM کو اب بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی وہ ساکھ پہلے جیسی نہیں رہی ہے، اور متحد ہونے کے بعد بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو لوگوں کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ بھئی آپ الگ الگ ہیں، دھڑے بندیاں ہیں، تو پہلے تو آپ متحد ہو جائیں، اور ان کی ظاہر ہے کہ لوگوں کی اسی بات پر انہوں نے جو ہے متحد ہونے کا فیصلہ پہ راضی بھی ہوئے، گو کہ متحد تو ان کو کسی اور نے کسی اور ایجنڈے کے تحت کیا ہے، لیکن متحد ہونے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی عوام میں وہ پذیرائی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ MQM پاکستان اپنی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے وہ بحال کر سکے گی، سڑکوں پر آ کے جلسے کر کے احتجاج کر کے، کیا اس کو وہ رسپانس ملے گا؟ لیکن اس کے لیے اگر وہ صرف حکومت میں رہتے ہوئے احتجاج کرے گی تو اس کے احتجاج کا کوئی جواز یا کوئی بے معنی احتجاج ہوگا کہ ایک جانب آپ حکومت میں بھی ہے اور دوسری جانب آپ سڑکوں پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ایک بڑا جو کیس جو حل ہوا ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ایک رہا کیا ہے سابق SSP ملیر راؤ انوار کو، اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہر تجزیہ کار ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کا یہ فیصلہ آیا ہے اس سے نظام انصاف پر جو ہے بڑے سوالات اٹھ گئے کہ ایک شخص قتل ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، یہ بھی مان لیا گیا ہے، لیکن اس کا جو مجرم ہے یا جس پہ الزام ہے وہ جو ہے، اور اس کے تمام لوگ ہیں، وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے لوگوں کو اس بات پہ بالکل یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے ان کو اس طرح باعزت رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عزیر بلوچ ہیں گینگ وار کے سرغنہ لیاری کے، ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کئی کیسوں میں جو ہے ان کو جو ہے وہ باعزت بری کر دیا گیا۔ ایک اور کیس ہوا ہے اس میں بھی ان کو باعزت، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عزیر بلوچ بھی جو ہے وہ عدالتوں سے باعزت بری ہوں گے۔ تو آخر یہ سارے لوگ اگر اس طرح باعزت بری ہو جائیں گے تو یہ پھر اتنے جو سینکڑوں لوگوں جو قتل ہوئے ہیں، ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، وہ آخر کس نے کیے؟ تو اس حوالے سے جو MQM رابطہ کمیٹی ہے جس کے بانی و قائد الطاف حسین ہیں، ان کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے جو ایک ویڈیو بریفنگ بھی جو ہے وہ آج رات جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس میں اس پر باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی کہ آخر یہ جو عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے رابطہ کمیٹی کا لندن کی کہ راؤ انوار جو سینکڑوں
جو لوگ ہیں وہ ان کے ماورائے عدالت قتل میں وہ ملوث ہیں، اور جس میں جو کراچی کے نوجوانوں کی بھی ایک بہت بڑی مہاجر نوجوانوں کی خاص طور پہ ایک بڑی تعداد شامل ہے کہ جن کے ہاتھوں، یہ رابطہ کمیٹی لندن کا الزام ہے کہ جن کے ہاتھوں جو ہے وہ راؤ انوار کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کا قتل ہوا ہے، لیکن آج ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ عدالت نے باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی راؤ انوار ہیں کہ جن کو آصف علی زرداری صاحب اپنا بچہ قرار دیتے رہے، بلکہ یہی نہیں، ایک اور ویڈیو بھی جیسے وائرل ہو رہی ہے محسن نقوی کے حوالے سے، جو پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ جن کا تقرر ہوا ہے، ان کے لیے بھی آصف علی زرداری جو ہے وہ ان کو اپنا بچہ قرار دیتے رہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے 2 بچے تو اہم پوزیشن پر آ گئے ہیں، ایک تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر آ گیا ہے اور ایک جو ہے وہ باعزت بری ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عزیر بلوچ جو ابھی تک مختلف کیسوں میں باعزت بری ہو رہے ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ باعزت رہا ہو کر باہر آ جائیں گے؟ تو پھر آخر ان سارے لوگوں کے قتل کا کیا ہوگا؟ اور ایسا لگتا ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، لوگ مختلف تبصرے کریں نظام انصاف پر کہ جناب لگتا ہے کہ مقتول جو ہے وہ خود قاتل قرار پا گیا ہے اور اس قتل کا الزام والے جو ہے وہ باعزت طور پر بری ہو گئے۔ تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے ایک بار پھر یہ گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔